पाकिस्तान अब अपने मिसाइलों को कहीं भी मुंतकिल कर सकता है और दुश्मन के लिए उनका सुराग लगाना तकरीबन नामुमकिन है। ऐसे सिस्टम्स जो बैक वक्त मुख्तलिफ मकामात पर वॉर हेड्स की दागने की सलाहियत रखते हैं, दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड्स को मुकम्मल तौर पर नाकारा बना सकते हैं। पाकिस्तान ने अपने मिसाइल हथियारों की सलाहियतों को ना सिर्फ जदीद बनाया है, बल्कि ऐसे मिसाइल सिस्टम्स भी तैयार किए हैं जो अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। उन मिसाइल्स में शाहीन 3 और अबाबील शामिल हैं, जो अपने तर्ज के जदीद तरीन और खतरनाक सिस्टम्स हैं। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, अमेरिका को तशवीश है और तशवीश की वजह सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान ने जौहरी सलाहियतों वाले मिसाइल तैयार किए हैं, बल्कि उससे भी बड़ा खतरा यह है कि पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार हैं जो ना सिर्फ इंडिया बल्कि मुमकिना तौर पे अमरीकी सरजमीन तक पहुंच सकते हैं। और ये मिसाइल ना सिर्फ इलाके के तस्वीराती तवाजुन को बदल सकते हैं, बल्कि आलमी सतह पर ताकत की नई कुतुबबंदी का बायस बन सकते हैं। और अमेरिका की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियां, जैसे कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम पर पाकिस्तान का अदम जो तहफ़्फ़ुज़ है और चीन के साथ जो ताउन है, इस बात का ये इशारा देता है कि अमेरिका पाकिस्तान की बढ़ती हुई दिफाई सलाहियतों से खौफज़दा है। ये खौफ एक नई हकीकत का भी हिस्सा है, जहां पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम अब आलमी ताकतों की नींदें हराम करने के मुतरादिफ बन चुका है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ने आलमी सियासत के अंदर एक हलचल मचाई है और अमरीकी तशवीश इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने अपने दिफाई निज़ाम में ऐसी इनकलाबी तरक्की हासिल कर ली है जो दुनिया की बड़ी ताकतों को बेचैन कर रही है। हालिया दिनों में अमरीकी इंतजामिया के एक सीनियर ओहदेदार ने इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने एक जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार कर ली जो उसे अमेरिका तक निशाना बनाने की सलाहियत फराम करती है। और ये इंकशाफ एक ऐसे वक्त में आया कि जब बाइडन इंतजामिया ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक 4 अहम इदारों के ऊपर पाबंदियां आयद कर दी। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि अमेरिका ने जो पाबंदियां आयद की हैं उसकी तशवीश दुरुस्त है या गलत है। पाकिस्तान अपने मिसाइल प्रोग्राम में अगर जिद्दत लेके आ रहा है तो उसकी बुनियादी वजह क्या है, और क्या यह सिर्फ पाकिस्तान ही कर रहा है? जो खित्ते के दीगर ममालिक कर रहे हैं, उनके पास जो ताकतें हैं उनके ऊपर पाबंदियां ना लगाने की वजूहात क्या है? इस व्लॉग में इसी के ऊपर बात होगी। अमरीकी सदर के कौमी सलामती के नायब मुशीर हैं जॉन फाइनर। उन्होंने एक तकरीब में यह दावा किया कि पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम और बड़ी रॉकेट मोटर्स के जरिए तजर्बात करने की सलाहियत हासिल कर ली है और उनके मुताबिक अगर यह तरक्की जारी रही तो पाकिस्तान जनूबी एशिया से बाहर भी अपने अहदाफ को निशाना बनाने की अहलियत हासिल कर लेगा, जिसमें अमरीका भी शामिल है। और यह बयान वाज़े तौर पर इस अमर की अक्कासी करता है कि अमरीका पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों से किस हद तक परेशान है और उन पर सवाल उठाना चाहता है। ये पाबंदियां और इल्जामात अमरीकी दोहरे मायार को नुमायां करते हैं, जहां एक तरफ भारत और दूसरी तरफ इजराइल को दिफाई टेक्नोलॉजी फराहम की जा रही है, वहीं पे पाकिस्तान की तरक्की को रोकने की भरपूर कोशिश हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि उसने हर बार अपनी खुद मुख्तारी पर हमले का ना सिर्फ भरपूर जवाब दिया, बल्कि अपनी तरक्की का सफर मजीद तेज किया दिफाई महाज के ऊपर। और पाकिस्तान के दिफाई प्रोग्राम ने बारहा साबित किया कि यह कौम अपनी बका और सलामती पर कभी समझौता नहीं करेगी। इन पाबंदियों का जवाब भी पाकिस्तान जो है उसी अज़्म हौसले के साथ देगा जिसके लिए जाना जाता है। अमरीकी इंतजामिया के हालिया बयानात और पाबंदियों ने पाकिस्तान के दिफाई प्रोग्राम को एक नई बहस का मरकज बना दिया। सदर बाइडन के कौमी सलामती के नायब मुशीर ने पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे अमरीका के लिए मुमकिन खतरा करार दिया और कहा है कि दुनिया के चंद ही ममालिक जौहरी हथियारों और अमरीका को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं और पाकिस्तान का उस फहरिस्त में शामिल होना अमरीका के लिए नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान पे इन इल्जामात के बावजूद हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि यह बयानात तकनीकी हकायक के मुनाफी। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स की राय यह है कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी का बुनियादी मकसद जो है वो इंडिया के जदीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सद्देबाप करना है, ना कि किसी और मुल्क को निशाना बनाना। पाकिस्तान के अबाबील मिसाइल जैसे जदीद हथियार MIRVs टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जो बैक वक्त कई वॉर हेड्स ले जाने और मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उनकी रेंज इंडिया तक महदूद है। और पाकिस्तान ने अब तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तैयार नहीं की जिसका मकसद इंडिया के अलावा किसी और मुल्क को हदफ बनाना हो। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स की राय है कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम भारत के जारहाना इकदामात का जवाब देने के लिए तैयार किया गया और भारत ने न सिर्फ बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार किए बल्कि उन्हें टेस्ट भी किया, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने इस रेंज के किसी मिसाइल का अभी तक तजर्बा ही नहीं किया।
اور آسٹریلیا کی نیشنل یونیورسٹی کے اسٹریٹجک اور ڈیفنس اسٹڈیز کے جو پروفیسر ہیں وہ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ جب تک کوئی میزائل مخصوص رینج پر ٹیسٹ نہ ہو اس کی صلاحیت کا تعین بھی ممکن نہیں ہے. اور پاکستان نے ایسے کسی میزائل کا ٹیسٹ نہیں کیا جس کی رینج انڈیا سے باہر ہو. اور یہ دعویٰ کہ پاکستان نے امریکہ کو ہدف بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے یہ حقائق کے اوپر مبنی نہیں. امریکی پابندیاں جن میں پاکستان کے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس NDC کو نشانہ بنایا گیا ایک سیاسی دباؤ کا حربہ تو معلوم ہوتی ہے, لیکن پاکستان ماضی میں بھی ایسی پابندیوں کا سامنا کر چکا ہے, پہلی بار نہیں ہے, اور ہر بار اپنی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کر کے وہ سامنے آیا. اس بار بھی پاکستان کی قیادت جو ہے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار دکھائی دیتی ہے. یہ صورتحال یہ ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ کی تشویش محض ایک دفاعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی معلوم ہوتی ہے. اور اس ضمن کے اندر تاریخ بارہا یہ ثابت کر چکی ہے کہ پاکستان نے ہر قسم کی پابندی کو ایک نئے موقع کے اندر تبدیل کیا اور پاکستان اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرتے ہوئے ایک واضح اور مؤثر جو ہے اس کا جواب بھی دے سکتا ہے. پاکستان اور انڈیا کے دفاعی پروگرامز پہ جاری بین الاقوامی مباحثے میں ایک اہم پہلو جو تھا وہ اکثر نظر انداز ہوتا ہے, وہ یہ کہ سمندری حدود میں جوہری صلاحیت رکھنے والی آبدوزوں کا کردار. ہمارے ڈیفنس ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ انڈیا نہ صرف زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں میں مہارت حاصل کر چکا ہے بلکہ جوہری اسلحے سے لیس آبدوزیں بھی بنا چکا ہے جو اسے دنیا کے ان ممالک کے صف میں کھڑا کر دیتی ہے جو کسی بھی وقت دنیا کے کسی بھی ملک پہ حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے اس کو تو سپلائی جاری ہے. انڈیا کی جوہری آبدوزیں جیسے ارینت, حرکات انڈیا کے بحری بیڑے کے اندر یہ ایک اہم اسٹریٹجک ان کا پوائنٹ دیکھا جاتا ہے, اور ان آبدوزوں کی بدولت انڈیا کو اس حد تک برتری حاصل ہو گئی ہے دوسرے ممالک سے کہ وہ اپنی سرحدوں سے دور کسی بھی ملک کے قریب جا کے میزائل فائر کر سکتا ہے. وہاں سے تشویش نہیں ہو رہی, وہاں سے طاقت کا عدم توازن نہیں دکھ رہا, اور یہ جو ہے زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائلوں سے مختلف ہے کیونکہ ان کے لیے مخصوص رینج کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خفیہ طور پہ کسی بھی ملک کے قریب پہنچ کے حملہ کر سکتی ہے. اور پاکستان کے حوالے سے پاکستان امریکہ کو نشانہ بنانے کا نہ ارادہ رکھتا ہے نہ اس کی کوئی گنجائش. امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے جس کا حجم ہمارے ڈیفنس ایکسپرٹس کے مطابق $6 ارب سے زائد ہے. امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی ملک میں بھاری رقوم بھیجتی ہیں, پاکستان کی معیشت کے لیے وہ ایک اہم ستون ہے, اور پاکستان کی خارجہ پالیسی قومی سلامتی کے لیے امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات برقرار رکھنا انتہائی اہم بھی سمجھا جاتا ہے, خاص طور پہ جب IMF جیسے عالمی مالیاتی اداروں سے تعاون حاصل کرنا ہو. ایسے حالات میں یہ دعویٰ کرنا کہ پاکستان امریکہ کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے نہ صرف حقیقت سے دور ہے بلکہ سیاسی طور پہ بھی یہ غیر منطقی دکھائی دیتا ہے. یہ صورتحال یہ ظاہر کر رہی ہے کہ زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں کے حوالے سے امریکی بیانات جنہیں پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے تصویراتی حقائق کو مکمل طور پہ نظر انداز کرتے ہیں, اور انڈیا جیسے ممالک کی بڑھتی ہوئی جوہری اور سمندری صلاحیتوں پہ توجہ دینے کی بجائے پاکستان کے دفاعی پروگرام کو نشانہ بنانا ایک دوہرا معیار ظاہر کرتا ہے. پاکستان کی دفاعی حکمت عملی انڈیا کے بڑھتے ہوئے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے. ہمارے ایکسپرٹس کی رائے یہ ہے کہ اس کی معیشت اور خارجہ پالیسی کا محور ہمیشہ خطے میں امن و استحکام رہا ہے. پاکستان کے دفاعی پروگرام پہ حالیہ امریکی بیانات اور الزامات ایک خطے کے اندر طاقت کے توازن کو متاثر کرنے کی کوششوں کی نشاندہی کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ممکن ہے پاکستان اپنے ابابیل میزائل کے ایک جدید ورژن کے اوپر کام کر رہا ہو جو انڈیا کے بیلسٹک میزائل ڈیفنس شیلڈ کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو. یہ میزائل ایک سے زیادہ وار ہیڈز لے جا سکتا ہے, انڈیا کے جدید دفاعی نظام کے خلاف مؤثر ہو سکتا ہے, لیکن یہ نظام پھر بھی کسی صورت بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کی حیثیت اختیار نہیں کرتا کیونکہ اس کے لیے ایک مکمل نئے میزائل سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے جو پاکستان کے موجودہ دفاعی پروگرام کے اندر شامل نہیں ہے. برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ایکسپرٹس, پاکستان میں بیٹھے ہوئے ڈیفنس اینالسٹ وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ کی حالیہ پابندیاں جو ہیں انڈیا کے اثر و رسوخ کا نتیجہ ہے. واشنگٹن میں انڈین لابی موجودہ امریکی حکومت کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا رہی ہے تاکہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو محدود کیا جائے, اور انڈیا نہ صرف خود اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے بلکہ امریکہ کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف دباؤ بڑھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے. پاکستان کے حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ اس کا دفاعی اور جوہری پروگرام انڈیا کے خطرات کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا ہے,
اور کسی بین الاقوامی ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہونے کا ارادہ نہیں ہے۔ پاکستان کی حکمت عملی ہمیشہ خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانا رہی ہے اور اس کا مقصد صرف اپنی سرحدوں کی دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ ان الزامات کے برعکس پاکستان نے کبھی بھی امریکہ کو نشانہ بنانے کی خواہش یا صلاحیت ظاہر نہیں کی۔ امریکی پابندیوں کو پاکستان کے خلاف سیاسی دباؤ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، لیکن پاکستان نے ایسے دباؤ کا ہمیشہ کامیابی سے سامنا کیا۔ ان پابندیوں کا مقصد پاکستان کی دفاعی خود مختاری کو محدود کرنا ہے، لیکن دفاعی محاذ کے اوپر تو اس کا جو ہے سامنا کیا گیا۔ آپ معاشی محاذ کے اوپر مختلف آراء رکھ سکتے ہیں اور ہیں بھی، لیکن دفاعی محاذ کے اوپر تو کمپرومائز نہیں کیا گیا، اب تک تو نہیں کیا گیا۔ میں بطور پاکستانی مجھے 100 اختلافات ہوں گے، حکومت کی پالیسی سے ہوں گے، 100 اختلافات اور بھی پالیسی سے ہوں گے، لیکن دفاعی محاذ کے اوپر کمپرومائز نہیں ہم نے کیا۔ پاکستان ان چیلنجز کو اپنی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کرنے کے مواقع میں تبدیل کرنے کا عزم رکھے گا، عوامی یکجہتی، عالمی برادری کے ساتھ متوازن تعلقات کے ذریعے رکاوٹوں کا بھرپور مقابلہ کرے گا۔ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مسلسل بڑھا رہا ہے، جس میں نیوکلیئر پاور، بیلسٹک میزائل، سب میرین SSBN اور بیلسٹک میزائل فائل کرنے کی صلاحیت رکھنے والی آبدوزیں اور دنیا بھر میں زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں کی اہمیت تو اکثر اجاگر کی جاتی ہے، مگر سمندر کی تہہ سے حملہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والی آبدوزوں کی بات کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ آبدوزیں دشمن کے قریب جا کے وہاں سے میزائل فائر کر سکتی ہیں، جس کے لیے رینج کا مسئلہ درپیش ہی نہیں ہے، اور انڈیا کی میزائل جو اس وقت مثال ہے اس کے اندر ان کی جو آبدوزیں ہیں وہ تو اس خطے میں، جیسا کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین، ان کے مطابق ان آبدوزوں کی موجودگی انڈیا کو مزید خطرناک بناتی ہے، خطے میں توازن کو چیلنج کرتی ہے، لیکن اس سے نہیں پوچھتے۔ پاکستان کے لیے امریکہ کو نشانہ بنانے کا تصور جو ہے وہ غیر حقیقی ہے۔ پاکستان کی معیشت امریکہ کے ساتھ تعلقات پہ منحصر ہے، تو اس ضمن کے اندر ایسا کچھ تو نہیں ہو سکتا کہ جس پہ اس طرح کے حملہ آور ہونے والی باتیں ہوں، لیکن پاکستان ممکنہ طور پہ جس سسٹم کے اوپر کام کر رہا ہے اس سسٹم میں صرف اور صرف جو ہدف ہے، مقاصد ہیں، وہ بھارت کے سسٹم کو دیکھ کے بنائے گئے۔ امریکہ نے 2024 میں جو پابندیاں عائد کیں ان اداروں میں نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس، اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ اور جو اوراق سائٹ انٹرپرائزز ہیں، اس کے علاوہ فلینٹس انٹرنیشنل ہے، ان 4 کمپنیز کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کی گئی۔ ان اداروں نے شاہین سیریز سمیت دیگر میزائلوں کی تیاری میں استعمال ہونے والے آلات حاصل کیے۔ بائیڈن انتظامیہ انڈیا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے تحت یہ سارا کچھ کر رہی ہے، اور پاکستانی حکام اور ماہرین کا موقف یہ ہے کہ ملک کا میزائل پروگرام خاص طور پہ انڈیا کے خطرات کے پیش نظر ہے۔ معاشی اور سیاسی وجوہات کے باعث پاکستان امریکہ کے ساتھ خیر سگالی کے تعلقات کو برقرار رکھنے کا خواہاں ہے۔ ان پابندیوں کے باوجود پاکستان کے دفاعی ماہرین ان اقدامات کو انڈیا کی حمایت میں ایک سیاسی چال کے اوپر بھی دیکھتے ہیں، جبکہ الزام کیا عائد کیا گیا کمپنیوں کے اوپر کہ انہوں نے پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام میں معاونت فراہم کی ہے۔ اختر اینڈ سنز کے اوپر الزام یہ ہے کہ اس نے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس کے لیے مختلف آلات فراہم کیے ہیں، جبکہ فیلیٹس انٹرنیشنل نے میزائل سازی کے لیے سامان کی خریداری میں سہولت فراہم کی ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے کئی چینی اور بیلاروسی کمپنیز کے اوپر پابندیاں عائد کی تھیں جو پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے آلات اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے میں ملوث تھیں۔ ستمبر 2023 میں امریکہ نے ایک چینی ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور مختلف کمپنیز پہ پابندی لگائیں، اور اپریل میں چین کی 3 کمپنیز اور بیلاروس کی 1 کمپنی پہ پابندی عائد کر دی۔ اکتوبر 2023 میں چین کی مزید 3 کمپنیز پر پاکستان کو بیلسٹک میزائل پروگرام کے پرزے فراہم کرنے کے الزام میں پابندیاں عائد کی گئیں۔ دسمبر 2021 میں امریکی انتظامیہ نے پاکستان کی 13 کمپنیز پہ جوہری اور میزائل پروگرام میں مدد فراہم کرنے کے الزام میں پابندیاں عائد کر دیں۔ پاکستان نے امریکہ کی ان پابندیوں کو مایوس کن قرار دیا اور کہا کہ یہ پابندیاں خطے میں عسکری عدم توازن کو بڑھاوا دینے کی کوشش ہے، اور پاکستان کے مطابق ان پابندیوں کا مقصد صرف ان کے دفاعی پروگرام کو محدود کرنا اور خطے میں طاقت کے توازن کو متاثر کرنا ہے۔ اور دفتر خارجہ نے امریکہ کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیوں کو بدقسمتی اور تعصب پر مبنی قرار دیا، اور یہ کہا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتیں صرف اور صرف ملک کی خود مختاری کے دفاع اور جنوبی ایشیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ حالیہ امریکی پابندیاں خطے میں فوجی عدم تعاون کو بڑھاوا دینے کا سبب بنیں گی، جو کہ امن اور سلامتی کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اور پاکستان نے اس بات پہ بھی تشویش کا اظہار کیا کہ امریکہ نے ماضی میں ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے دعووں کے باوجود دوسرے ممالک کے لیے جدید فوجی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے درکار لائسنس کی شرط کو ختم کر دیا تھا، اور اسی طرح پاکستان کے حوالے سے دوہرے معیار اور امتیازی سلوک سے نہ صرف عدم پھیلاؤ کے مقصد کو نقصان پہنچے گا بلکہ خطے اور عالمی امن و سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا میزائل پروگرام، جس کا تذکرہ ستمبر 2024 میں امریکی محکمہ خارجہ کے اعلامیے میں کیا گیا، اس میں درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل شامل ہیں، جیسے کہ شاہین 3 جس کی رینج جو ہے
وہ 2750 کلومیٹر ہے. ابابیل جس کی رینج جو ہے 2200 کلومیٹر ہے. یہ دونوں میزائل جو ہیں یہ ملٹیپل ری انٹر ویکل سسٹمز ہیں جو بہترین صلاحیتوں والے میزائل سسٹمز میں شمار کیے جاتے ہیں. اور ISPR کے مطابق پاکستان نے 2017 میں ابابیل میزائل کا پہلا تجربہ کیا اور 18 اکتوبر 2023 کو ایک نئی قسم کا ابابیل میزائل کا تجربہ کیا گیا. اسی طرح 23 مارچ 2024 کو پاکستان ڈے پریڈ کے موقع پہ اس میزائل کو پہلی مرتبہ نمائش کے لیے پیش کیا گیا. کینبرا کی نیشنل یونیورسٹی میں اسٹریٹجک اور دفاعی علوم کے جو لیکچرر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ابابیل میزائل جو ہے جنوبی ایشیا کا پہلا ایسا میزائل ہے جو 2200 کلومیٹر تک متعدد وار ہیڈز یا جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے, مختلف اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے, اور یہ میزائل 3 یا اس سے زائد نیوکلیئر وار ہیڈز لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور دشمن کی بیلسٹک میزائل ڈیفنس شیلڈ کو شکست دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا. ابابیل میزائل میں موجود ہر وار ہیڈ جو ہے وہ ایک سے زائد اہداف کو نشانہ بناتا ہے اور اس کا اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ ہائی ویلیو اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسے بھی BMD جو شیلڈ ہے اس سے محفوظ بنایا گیا. ابابیل میزائل پہلی یا دوسری سٹرائک کی صلاحیت بھی رکھتا ہے جو اسے انتہائی مؤثر دفاعی ہتھیار بناتا ہے. انہی کے مطابق ابابیل میزائل صرف اور صرف انڈیا کے خلاف ڈیزائن ہے, جبکہ اس سے امریکہ کو شاہین 3 میزائل پہ تشویش ہے 2021 میں جو اس کو تشویش تھی جس کی رینج 2740 کلومیٹر تھی. دراصل ابابیل میزائل شاہین 3 کا جدید ورژن ہے. شاہین 3 کے تجربے کے دوران نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے جو مشیر تھے خالد احمد کدوائی, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ, انہوں نے یہ کہا تھا کہ میزائل خاص طور پہ انڈیا کے اسٹریٹجک اہداف جیسے انڈمان اور نیکو ہار جزیروں اور انڈین نیوکلیئر سب میرین بیسز کو نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا میں ایسی جگہ نہ ہو جہاں وہ اپنے سسٹم چھپا سکیں اور پاکستان ان کو نشانہ نہ بنا سکے. ڈاکٹر منصور جو ہیں انہوں نے انڈین وزیر دفاع رجنات سنگھ کے بیانات کا حوالہ دیا اور جس میں انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ انڈیا نے ایسی صلاحیتیں حاصل کر لی ہیں جو اسے پاکستان کے خلاف قبل از وقت حملہ کرنے کے قابل بناتی ہیں. تو انہوں نے کہا براہموس میزائل کی مثال اگر دی جائے جو روایتی اور نیوکلیئر ہتھیار دونوں لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے, انڈیا کے اس میزائل کے بارے میں انڈیا اسے پاکستان کے اسٹریٹجک فورسز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کے خلاف پہلی سٹرائک کے لیے استعمال کر سکتا ہے, اور پھر انڈیا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ محض روایتی حملہ تھا لیکن پاکستان اسے جوہری حملہ سمجھ سکتا ہے. پاکستان کو کسی بھی حملے کو روکنے کے لیے تیار رہنا ضروری ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اپنی صلاحیتوں کا مسلسل اظہار کرے, اور اسی مقصد کے لیے پاکستان نے شاہین 3 اور ابابیل جیسے نیوکلیئر وار ہیڈز بنائے ہیں اور ان کی نمائش کی ہے. امریکہ کی تشویش اس بات پہ ہے کہ پاکستان اپنے میزائل سسٹم کی ترقی میں تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے اور خاص طور پہ ابابیل اور شاہین 3 جیسے سسٹمز کی صلاحیتوں کے حوالے سے. تو ان میزائل سسٹمز کے لیے ضروری راکٹ موٹرز اور دیگر ٹیکنالوجی کی خریداری کے سلسلے میں مختلف اداروں کے ساتھ پاکستان کام کر رہا ہے جس سے ان کی ممکنہ جدید نسلوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس تشویش کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے میزائل سسٹمز خاص طور پہ ابابیل میں موبائل لانچر سسٹم جیسے اہم عوامی شامل ہیں جو ان کو سرپرائز حملوں کے دوران مؤثر اور پوشیدہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ 6 سالوں میں ابابیل میزائل کی ٹیکنالوجی پہ کام کر کے پاکستان مقامی سطح پہ اسے آپریشنل بنا لیا ہے, جس پہ امریکہ کو یہ شک ہے کہ پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کو مزید بڑھا لیا ہے اور مستقبل میں ان میزائلوں میں مزید وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت بھی ہو سکتی ہے. پاکستان کی جانب سے ان میزائلوں کا مسلسل مظاہرہ اور ان کی آپریشنل صلاحیت میں حیثیت میں آنے سے امریکہ کی تشویش بڑھی اور امریکہ کی پابندیوں میں پاکستان کے اسپیس پروگرام اور راکٹ موٹرز کا بھی تذکرہ ہے, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے خلائی پروگرام کے اوپر بھی تشویش ہے. امریکہ کو اس بات کا بھی خوف ہے کہ پاکستان اپنے مقامی اسپیس لانچ وہیکل تیار کر لے گا جو نیوکلیئر ڈیٹونرز اور دیگر فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکے, خاص طور پہ جو ہے وہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی صلاحیت حاصل کرنے کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان کا جو اسپارکو ادارہ ہے اس کو چین کی گرانڈ پیکٹ کمپنی لمیٹڈ کے ساتھ اس کے روابط ہیں, راکٹ موٹرز کی جانچ پڑتال میں معاونت دینے کا اس پہ الزام بھی ہے, اور امریکہ نے اپریل کی فیکٹ شیٹ میں یہ الزام عائد کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اس کے خلائی اور میزائل پروگرام میں پیش رفت میں مزید صلاحیتوں کا حصول ممکن ہو سکتا ہے, جس سے عالمی سطح پر امریکی نگرانی اور خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن امریکہ کے لیے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ یہ پابندیاں 1970 کی دہائی سے شروع ہو چکی تھیں جب پاکستان نے انڈیا کے میزائل پروگرام کے جواب میں اپنا پروگرام شروع کیا تھا. چین کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات ان کے مشترکہ میزائل پروگرامز کے باوجود جو ہے ہمارے ڈیفنس اینالسٹ کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کا میزائل پروگرام مقامی سطح پر مکمل طور پہ خود مختار اور امریکی پابندیاں اس پر اثر انداز نہیں ہوں گی. تو اس ضمن کے اندر امریکہ خطے میں صرف نظر کرتا رہے, سبھی نظر ہم پہ رکھنی ہے تو رکھتا رہے. ہم نے اپنے دفاعی محاذ کو مضبوط بنانا ہے, ہم حملہ کرنے کی نہیں سوچ رہے, ہم اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی سوچ رہے ہیں. تو
तो हम अपने आप को उस हद तक ही महफूज बनाएंगे जितना दूसरा ताकतवर बनता जाएगा। दूसरों की ताकत को कम कर लें, हम अपने आप को महफूज बनाने की तगोदो को भी कम कर लेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।